9 अप्रैल रजीम चेंज ऑपरेशन का दिन। आज के दिन 4 साल पहले इमरान खान साहब की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया था और ये रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया था अमेरिका के हुक्म पर। डोनाल्ड लू, ग्रेड 20 का अफसर, उसने खाना भी खाया हमारे एम्बेसडर से, हमारे मिलिट्री अताशी से, वाशिंगटन में धमकियां भी दी और ये हुक्म दिया था कि एक तहरीक अदम एतमाद आ रही है जो कि अभी तक नहीं आई थी, और अगर उस तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में आप इमरान खान को फारिग कर देते हैं, बरतरफ कर देते हैं, उसकी हुकूमत का खात्मा कर देते हैं, तख्ता उलट देते हैं, तो फिर तो पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए यानी कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत अच्छा वक्त होगा, और अगर ऐसा ना किया तो फिर हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। और उसके बाद ये पैगाम जो हमारे एम्बेसडर ने और मिलिट्री अताशी ने अलग अलग सिविल साइड पे भी और दफ्तर खारजा को आगाह किया और हमारे GHQ को आगाह किया। और उसके बाद बजाय इसके कि जनरल कमर जावेद बाजवा उस वक्त के आर्मी चीफ जो हैं वो इस मामले की तहकीकात करते, इसको डिनाई करते और डट जाते कि नहीं जनाब, हम अमेरिका के कहने पे रजीम चेंज ऑपरेशन नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने वो खत ही छुपा लिया, साइफर ही छुपा लिया, और उन्होंने कहा कि इसको ज़रा कारपेट के नीचे डाल दें और इसको भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि पाकिस्तान के जो सफ़ीर थे वाशिंगटन में, असद साहब, उन्होंने फ़ोन किया वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को कि हमने इतना इम्पोर्टेंट एक लेटर भेजा है, एक पत्र भेजा है, उसका क्या करना है। शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए ये एक खबर थी और उन्होंने कहा कि कौन सा खत। उन्होंने कहा कि एक डॉक्यूमेंट भेजा है, और फिर उन्होंने कोर्ट में बताया कि जनाब पता करें। और जब पता किया तो उन्होंने कहा कि जनाब वो बाजवा साहब का हुक्म है और वो फिलहाल उन्हीं के पास है, और उन्होंने कहा कि इसको डिस्क्लोज नहीं करना। लेकिन जब पता चला कि वजीर खारजा को पता चल गया है, और उसके बाद फिर वो साइफर जो है वो मंजर आम पे आया, सिविल साइड वाला, मिलिट्री साइड वाला नहीं। मिलिट्री साइड वाला तो चला गया था GHQ और दोनों एक ही दोनों का कंटेंट एक ही था। और जब इमरान खान साहब को इसके बारे में आगाह किया गया, शाह महमूद कुरैशी साहब ने जाके बताया कि जनाब ये पत्र आया है, और उससे अगले दिन ही 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद फाइल हो जाती है। और जब इमरान खान साहब को इसका इल्म होता है तो इमरान खान साहब को जनरल बाजवा ये कहते हैं कि अभी इवेंट आ रहा है 21, 22, 23 अप्रैल को, तो ये इवेंट गुजर जाए वरना हमारा ख़राब हो जाएगा। ये बहुत बड़ा इवेंट है और पाकिस्तान के लिए एक स्कूप है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, आपकी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि OIC के वज़राए ख़ारजा और सरबराहान आ रहे थे जामे पाकिस्तान पे, और एक बहुत बड़ा इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट, यानी कि 1974 से बड़ा इवेंट जो था उसके बाद ये पहला हो रहा था। OIC के सरबराहान और वज़राए ख़ारजा उसमें आ रहे थे। तो उस वक्त तक उन्होंने कहा खामोश हो जाएं और ये कुछ भी नहीं है। लेकिन अंदर खाने वही जनरल बाजवा ये सारे काम करते रहे। उधर अमरीकी सफारत खाना जो है वो भी मुतहर्रिक हो चुका था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लिमान को, MQM के अरकान पार्लिमान को, काफ लीग के अरकान पार्लिमान को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को और मिल रहा था, बाप पार्टी को भी मिल रहा था, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को भी मिल रहा था, और उनके अरकान से मिलकर कह रहा था कि जनाब ये हम रजीम चेंज ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें आप भी ज़रा लाइन के इस तरफ आ जाएं, दाएं तरफ आ जाएं, ताकि आपको अकोमोडेट किया जाएगा। ये सब कुछ हुआ और उसके बाद मंडी लगी। तो ये रजीम चेंज ऑपरेशन का आज का दिन है। इसके बारे में मजीद भी आपसे गुफ्तगू होती रहेगी, लेकिन बहरहाल इस रजीम चेंज ऑपरेशन को मुकम्मल किया गया, और आज 9 तारीख आखिरी दिन था इमरान खान साहब का वज़ीर आज़म हाउस में और वज़ीर आज़म ऑफिस में, क्योंकि हम उनके चशमदीद गवाह हैं। मैं हूँ, इमरान रियाज हैं, मरहूम शहीद अरशद शरीफ जिनको कत्ल कर दिया गया वो थे, और इसके साथ साथ समी इब्राहिम साहब थे, और भी बहुत सारे दोस्त थे जो कि इसके गवाह थे। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब थे और शहबाज गिल साहब थे। ये सब के सब हम गवाहान थे। और फिर उस रात दास्तान भी सुनाई गई कि जनाब इमरान खान साहब के साथ मैन हैंडलिंग की गई है, थप्पड़ मारा गया, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था और किसी को ये जुर्रत नहीं हुई थी। इमरान खान साहब हमारी नज़रों के सामने, आंखों के सामने गाड़ी में बैठे, एक डायरी उठाई और चल दिए बनीगाला, और फिर वो वापस नहीं आए थे। हालांकि जब तक नए वज़ीर आज़म का इंतखाब नहीं हो जाना था उस वक्त तक वो वज़ीर आज़म ही थे, लेकिन वो चले गए थे। तो ये आज का दिन इस बार में इम्पॉर्टेंट है, और उस दिन से लेके आज तक 4 साल हो गए हैं। 4 सालों में पाकिस्तान हर एतबार से तनज़्ज़ुली की तरफ है,
اور اس وقت کہا گیا تھا خارجہ پالیسی کہ جناب خارجہ پالیسی نہیں تو آج کی خارجہ پالیسی آپ دیکھ لیں کہ آج کی خارجہ پالیسی ہے افغانستان کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب، چائنا کے ساتھ تعلقات خراب، یو اے ای کے ساتھ کٹی، انڈیا کے ساتھ جنگ ہو چکی ہے، اور آپ کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات آپ کے خراب، اور صرف آپ ایک ہی آپ کا سیاسی قبلہ ہے اور وہ ہے واشنگٹن، اور آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سیلوٹ بھی مارتے ہیں، مالش بھی کرتے ہیں، پالش بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہی آپ ان کے ایک سہولت کار کے طور پہ، ایک مہرے کے طور پہ آپ اس خطے میں کام کر رہے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب ایران جو ہے اس نے رجیم چینج آپریشن سے انکار کیا، وہاں کی فوج نے انکار کیا، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے، وہاں کے سپریم لیڈر نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، وہاں کی فوجی قیادت نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، لیکن انہوں نے رجیم چینج آپریشن نہیں کیا اور اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اب آتے ہیں اسی سلسلے میں، کیونکہ آج بھی اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہو کیا رہا ہے، 4 سال گزرنے کے بعد بھی یہ ہو رہا ہے کہ آج بھی غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں، اور جو بھی ان کے ساتھ اختلاف کرتا ہے اور ان کے موقف کو درست نہیں مانتا بلکہ ان کے غلط موقف کی نشاندہی کرتا ہے، اس کو یہ کہتے ہیں یہ غدار ہے۔ اور یہاں تک کہ شہید اشرف شریف کا قتل بھی کر دیا گیا، عمران ریاض کو اٹھا بھی لیا گیا، اور بے شمار جہاں جو ہیں صحافی جو ہیں ان کو آف ایئر کر دیا گیا۔ یہ سب کچھ کیا گیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ بس آپ ہماری ہاں میں ہاں ملاتے رہیں اور اس جعلی نظام کو، جعلی حکمرانوں کو تسلیم کر لیں، بات ختم ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ یہ اس لیے کہ آج بھی صورتحال وہیں کی وہیں ہے، جنگ بندی ہوئی ہے، اور جنگ بندی کا معاملہ سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں جی۔ آج عمران خان صاحب اس وقت 4 سال گزرنے کے بعد ان کو مسلسل جیل میں رکھا ہوا ہے، قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے۔ کل سلمان صفدر صاحب کی ملاقات ہوئی، اور یہ سلمان صفدر صاحب کی ملاقات یہ دوسری ملاقات ہے، اور انہوں نے باہر آ کر جو گفتگو کی، انہوں نے بتایا، گفتگو نہیں کی، ایک ٹویٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ 60 منٹ ان کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن ان 60 منٹ کی ملاقات میں بشرا بی بی کو نہیں بلایا گیا اس میٹنگ میں، کیونکہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر ہو رہی تھی۔ سلمان صفدر صاحب بشرا بی بی اور عمران خان کے وکیل تھے، انسٹرکشنز لینا تھی، ہدایات لینا تھی، اور ہدایات کے لیے سلمان صفدر صاحب گئے تھے۔ 60 منٹ کی ملاقات ہوئی، بشرا بی بی کو نہیں ملایا گیا۔ عمران خان صاحب کا حوصلہ بلند تھا اور فٹ، اور ان کے حوصلے بھی بلند تھے، اور جسمانی طور پر بھی وہ نظر آ رہے تھے، پر اعتماد تھے، یہ سلمان صاحب نے بتایا۔ لیکن ان کی آنکھ کی بیماری کا مسئلہ بدستور خراب ہے، تھوڑی سی بہتری ہے لیکن آنکھوں کی بینائی ابھی تک واپس نہیں آئی۔ اور دوسرا یہ کہ ان کا جو ہے وہ کتابیں ان کو بند کر دی گئی ہیں، کتابیں نہیں دی جا رہی، ٹی وی نہیں دیا جا رہا، فیملی سے ملاقاتیں نہیں ہیں، اور پارٹی کے لوگوں سے ملاقاتیں نہیں ہیں، دوستوں سے ملاقاتیں نہیں ہیں، اور 24 گھنٹے میں صرف 1 گھنٹے کے لیے جو ہے وہ ان کی قیدیت، ان کو سیل سے نکالا جاتا ہے، بشرا بی بی کو بھی اور عمران خان صاحب کو صرف 1 گھنٹے کے لیے 24 گھنٹوں میں سے، یعنی کہ 23 گھنٹے ان کو قید تنہائی میں بند رکھا جاتا ہے اس کال کوٹھڑی میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے ابھی تک میڈیکل رپورٹس میرے ساتھ شیئر نہیں کی گئی، اور پھر یہ کہ انہوں نے یہ کہا ہے، پیغام بھیجا کہ جو میرے ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل سلطان کو بھیجا جائے اور وہ مجھے آ کر چیک کریں، کیونکہ میں ان سے اپنا چیک اپ کروانا چاہتا ہوں۔ ابھی تک ان کو نہیں بھیجا جا رہا۔ یہ تو ہے ان کی صورتحال۔ اب آتے ہیں ذرا معاملہ دوسری طرف جو ہے، اس پہ ہوا یہ کہ سلمان صفدر صاحب نے آ کے ایک کام کیا، اور اس کے بعد یعنی کہ اس ملاقات کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا جو جلسہ ہے آج ہونا تھا اس کو ملتوی کر دیا۔ حکومت نے اجازت نہیں دی اور پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ ملتوی کر دیا، اور یہ کہا کیا کہ عمران خان صاحب کے احکامات کی روشنی میں یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ اب اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو بہن ہے نورین نیازی صاحبہ، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کل کا جلسہ یعنی کہ آج کا جلسہ عمران خان نے، پی ٹی آئی نے عمران خان سے کینسل کروا دیا، اور تاکہ حکومت کو ریلیف دیا جا سکے۔ اس سے پہلے بھی کئی مواقع پر حکومت کو ریلیف دیا گیا، مگر افسوس کی بات ہے کہ اس کے بدلے میں عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کوئی بھی ریلیف حاصل نہیں کیا گیا، اور نہ ہی فیملی ملاقاتوں کے لیے
کوئی مؤثر آواز اٹھائی گئی اور نہ ہی ان کی غیر قانونی قید تنہائی کے خاتمے کے لیے کوئی سنجیدہ اقدام کیا گیا۔ یہ عمران خان صاحب کی بہن کا ٹویٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو جیل مینول کے مطابق بنیادی سہولیات بھی فراہم نہیں کی جا رہی۔ فیملی کا واحد اور واضح مطالبہ یہی ہے کہ عمران خان کا علاج فوری طور پر شفا انٹرنیشنل اسلام آباد میں ان کی فیملی اور ذاتی معالجین کی موجودگی میں کروایا جائے، اور ان کی آنکھ کی حالت تشویشناک ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس میں کوئی بہتری نہیں آئی، بلکہ خدشہ ہے کہ اسے جان بوجھ کر نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور جس سے ان کی بینائی مزید متاثر ہو رہی ہے۔ عمران خان کی صحت کو نظر انداز کرنا یا اس پر خاموشی اختیار کرنا ایک مجرمانہ فعل ہے، اور جب تک فیملی کی ملاقات نہیں ہوتی ہم تسلی سے کوئی بھی بات نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کسی سرکاری موقف پر کسی قسم کا یقین کیا جا سکتا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کی بہن نے کہا ہے، اور جو کہ بالکل درست ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان سے بار بار رعایتیں لی جاتی ہیں۔ عمران خان صاحب بار بار قومی سلامتی کے ساتھ ہوتے ہیں اور قومی یکجہتی کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کرتے ہیں، خواہ وہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہو۔ اس وقت بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میری ٹیم، میرا سوشل میڈیا، میری پارٹی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمارا پاکستان کے معاملے میں کوئی ایک لمحے کے لیے بھی ہم ڈاؤٹ فل نہیں ہیں۔ ہاں، ہم ناجائز حکمرانوں کو تسلیم نہیں کر سکتے، فسطائی حکمرانی جو ہے وہ تسلیم نہیں کر سکتے، مینڈیٹ چوروں کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ یہ عمران خان کا واضح موقف ہے، اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ابھی ہوا ہے معاملہ اسرائیل ایران امریکہ جنگ، اور اس میں اگر شہباز شریف صاحب نے ایک چول ماری ہے تو اس چول کو کیسے پوائنٹ آؤٹ نہ کیا جائے؟ اس چول کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور جگ ہنسائی کا سبب بنی ہے کہ ایک آپ کے پاس ٹویٹ آتا ہے، آپ کے پاس ٹیکسٹ آتا ہے اور باہر سے آتا ہے، تو آپ اس کو ایڈٹ بھی نہیں کر سکتے، اور ایز اٹ از آپ پیسٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ جناب یہ پاکستان کی جو ہے وہ اس کو کریڈٹ کم کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کا کریڈٹ کم نہیں ہوا، آپ کی جہالت جو ہے اس کی وجہ سے پاکستان رسوا ہو رہا ہے، اور ہماری جو فوجی قیادت ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیسے اردلی سرکار جو ہے آپ نے رکھی ہوئی ہے کہ وہ آپ ہی کو رسوا کر رہی ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کو ایک خطرناک ماحول میں اور ایک انتقامی ماحول میں رکھا ہوا ہے، اور کسی قسم کا کوئی سیاسی ریلیف عمران خان صاحب سے حاصل کر لیا جاتا ہے، لیکن ان کو دیا نہیں جاتا، جواباً ان کو کچھ نہیں دیا جا رہا۔ تو بہرحال یہ تو عمران خان صاحب کے حوالے سے حکومت کی ایک طے شدہ پالیسی ہے، اور بالکل درست ہے کہ جب تک یہ بات بالکل درست ہے کہ جب تک فیلڈ مارشل جہاں عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ اور یہ خاص طور پہ نون لیگ کا ٹولہ موجود ہے، وہ تب تک کوئی ان کو ریلیف نہیں دینے کے موڈ میں۔ یہ